मेरा नाम यास्मीन है और मैं एक की बहन थी। घर में मेरे अलावा मेरी दादी और अम्मी मौजूद होती थी। जबकि मेरे अब्बा के इंतकाल को 6 साल गुजर गए थे। जिस वक्त मेरे अब्बा का इंतकाल हुआ उस वक्त मेरी उम्र 14 साल थी। और 14 साल का बच्चा इतना छोटा नहीं होता। वो अपने आस पास होने वाली चीज़ों को महसूस करता है। और मुझे भी थोड़ी बहुत समझ तो थी। मैं भी बचपन से ही सारी चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से समझने वाली लड़की थी। मेरा ज़्यादा वक्त तो मेरी दादी के साथ गुजरता था। मेरी माँ अपने ही काम में मसरूफ़ रहती। मैं बचपन से ही अपनी अम्मा को देख रही थी। मेरी अम्मा हर माँ की तरह मुझ पर ज़्यादा तवज्जो नहीं देती थी, ना ही मुझसे ज़्यादा प्यार जताती। मैंने हमेशा अपनी माँ को गुस्से और रोब में ही देखा था। जबकि दादी से मैं हमेशा यही कहती थी कि क्या अम्मा शुरू से ही ऐसे हैं, तो वो मेरी बात सुनकर खामोश हो जाती। बचपन से लेकर अब तक मेरी ज़िंदगी ऐसी ही गुजरी थी। मेरी अम्मी, उन्हें देखकर तो मुझे ऐसा लगता था कि जैसे वो हर एहसास और जज्बे से खाली हों। उनकी ज़िंदगी में ये मोहब्बत और प्यार ऐसी चीज़ों की कोई जगह ही नहीं थी। वो सिर्फ काम की बात करती थी। वो हर वक्त संजीदा रहती, कभी उनको हंसते मुस्कुराते मैंने नहीं देखा था। यही वजह थी कि मुझे उनसे बचपन से ही डर लगता था और मैं अपनी अम्मी से ज़्यादा घुलती मिलती नहीं थी, क्योंकि उन्होंने मुझे कभी इस चीज़ की इजाज़त ही नहीं दी थी। यहाँ तक कि मैं अपनी अम्मा के कमरे में भी बहुत कम जाती। वो भी अगर कोई काम होता तो उस वक्त ही जाया करती थी। मेरी अम्मी को बिला वजह के बोलना ज़्यादा पसंद नहीं था। मैं भी उनसे कोई बात करती तो वो यही कहा करती थी कि मैं उनसे सिर्फ काम की बात किया करूं। यही वजह थी कि आहिस्ता आहिस्ता मैं अपनी अम्मी से दूर होती गई और फिर मैंने अपनी सारी बातें अपनी दादी से करनी शुरू कर दी। वही मेरी दोस्त थी। दादी ने ही मुझे एक माँ की तरह मोहब्बत दी थी। जबकि दूसरी तरफ मेरे अब्बा थे। मेरे अब्बा के मिजाज में वो सख्ती तो नहीं थी जो मेरी अम्मी के मिजाज में थी, लेकिन इसके बावजूद मैं यही देखती आ रही थी कि मेरे अब्बा बहुत खामोश रहते हैं। उन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे वो अपनी ज़िंदगी से नाखुश हों। जिस तरह कोई इंसान अपनी ज़िंदगी की कोई कीमती चीज़ हार जाता है, इसी तरह उनके चेहरे को देखकर ऐसा लगता था कि वो कुछ हार गए हैं, कुछ अपना कीमती। हमेशा यही सोचती थी कि हो सकता है कि मेरी अम्मी के ऐसे रवैये ने ही उन्हें ऐसा बना दिया था। मेरे अब्बा मिजाज के नर्म थे, वो गुस्सा नहीं करते थे, लेकिन अम्मी की तरह वो भी ज्यादा बातचीत नहीं करते थे। वो अपने काम से आकर सीधा अपने कमरे में चले जाते। मैं दादी से यही पूछा करती थी क्या उन्होंने मेरे अम्मा अब्बा की शादी जबरदस्ती करवाई थी। दादी मुझे हमेशा ऐसी चीजों से दूर रखने की कोशिश करती थी। मैं अपनी दादी के साथ ही कमरे में रहती। दादी के पास मेरे सारे सवालों के जवाब होते थे, लेकिन कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिन पर वो भी खामोश हो जाया करती थी। अब्बा को देखकर मुझे ऐसा लगता था जैसे कोई चीज़ उन्हें अंदर ही अंदर दुख देती है, परेशान करती है, कुछ ऐसा है जो उन्हें खुश रहने नहीं देता। क्योंकि मैंने कभी अपने अब्बा को हंसते खुशगवार मूड में नहीं देखा था। मैंने हमेशा जब उनको देखा तो उनके चेहरे पर मुझे तकलीफ नजर आती थी, एक ऐसी तकलीफ जिसको मैं देख कर भी देख नहीं सकती थी। वक्त इसी तरह से गुजर रहा था। शायद वही यही वजह थी कि मेरे अब्बा जल्द ही दुनिया छोड़कर चले गए। मुझे आज भी वो दिन याद है जब मेरे अब्बा का इंतकाल हुआ था। मैं और दादी अब्बा के जाने पर बहुत गमगीन थे और हम उन्हें याद करके बहुत रोती। लेकिन साथ में ये भी देखा था कि जिस वक्त अब्बा का इंतकाल हुआ तो मेरी अम्मा खामोशी से कोने में बैठी रही। उनकी आंख से एक आंसू नहीं गिरा था। ये देखकर मुझे शदीद हैरत हुई कि क्या मेरे अब्बा इस दुनिया से चले जाने का भी मेरी अम्मी को कोई दुख नहीं था। मैं तो ये समझ रही थी कि शायद अब्बा के जाने के बाद उनके अंदर कोई एहसास पैदा हो जाए, उनके अंदर कोई जज्बा जाग जाए। हो सकता है कि अब्बा के जाने के बाद उन्हें ये एहसास हो जाए कि ज़िंदगी में रिश्ते कितने अहम होते हैं और मुझे मोहब्बत से रखें। लेकिन ये सिर्फ मेरा गुमान था, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अब्बा के जाने के बाद तो वो और भी खामोश रहने लगी, सारा वक्त अपने कमरे में गुजारती। आहिस्ता आहिस्ता मुझे इस चीज़ की आदत होने लगी और फिर मैंने इस चीज़ को नज़रअंदाज करना शुरू कर दिया। मैं अपने स्कूल और कॉलेज से वापस आकर सारा वक्त अपनी दादी के साथ रहती। बस अम्मा को जाकर सलाम करती और उन्हें बता दिया करती थी कि मैं घर आ गई हूँ। वो मुझे एक नज़र देखकर जाने का इशारा कर देती। दादी ने आहिस्ता आहिस्ता मुझे हर चीज़ सिखा दी थी। घर संभालना मुझे अच्छे तरीके से आ गया था। और अब जब मेरे अब्बा को गए हुए 6 साल गुजर गए थे, मैं 20 साल की हो गई थी। अब सारा घर मेरी ही जिम्मेदारी पर था। अब तो मुझे माँ के ऐसे रवैये की भी आदत हो गई थी।
اب نہ تو میں نے کبھی ان سے اس چیز کا شکوہ کیا تھا اور نہ ہی کبھی دادی سے اس چیز کا سوال کیا، مگر اس بات سے میں آج تک انجان تھی کہ میری امی اور میرے ابا کے بیچ میں ایسی کیا جنگ چل رہی ہے جس کی وجہ سے وہ دونوں اس قدر دنیا جہاں سے لوگوں سے بیزار تھے۔ دادی کے پاس بھی میرے سوال کا جواب نہیں تھا، پھر تنگ آ کر میں نے بھی ان سے یہ سوال پوچھنا چھوڑ دیا۔ اس کے ساتھ ایک اور چیز ہمارے گھر میں ایسی موجود تھی کہ اس کو لے کر میرے دماغ میں بہت سارے سوال ہوتے تھے، لیکن اس کا جواب بھی آج تک مجھے کبھی نہیں ملا۔ میری امی کے کمرے کے ساتھ والا کمرہ ہمیشہ بند رہتا، میں نے اس پر ایک موٹا سا تالا ڈالا ہوا دیکھا۔ وہ کبھی اس کمرے کو کھولتی نہیں تھی اور نہ ہی اس کمرے میں جاتی تھی اور نہ ہی کسی اور کو اس کمرے میں جانے کی اجازت تھی۔ اس کے اندر کیا تھا اور کیا نہیں، اس بات کا مجھے علم نہیں تھا، جبکہ اس کمرے کی کھڑکیاں بھی اندر سے بند تھی۔ میں نے بچپن سے ہی اس کمرے کو ایسے ہی بند دیکھا تھا، اتنے سالوں میں نے کبھی نہیں دیکھا تھا کہ کسی نے اس کمرے کا تالا کھولا اور کوئی اس کمرے کے اندر گیا ہو۔ دادی مجھ سے یہی کہا کرتی تھی کہ وہاں پر گھر کا فالتو سامان پڑا ہوا ہے، اسی لیے اس کمرے کو تالا ڈالا گیا ہے، لیکن مجھے اس بات پر حیرت ہوتی تھی کہ آخر ایسا کون سا فالتو سامان تھا جو اتنے سالوں سے اس کمرے میں موجود تھا اور کبھی کسی نے کھول کر نہیں دیکھا۔ کوئی چیز تو اس میں سے نکالی ہوگی، نہ ہی کوئی اور سامان کمرے میں رکھا تھا۔ جب چھوٹی تھی تو میں ان چیزوں پر زیادہ دھیان نہیں دیتی تھی، لیکن اب جب میں بڑی ہو چکی تھی اور میری سوچ مجھے ہر چیز سوچنے پر مجبور کرتی تھی جو کہ میں نے بچپن میں کبھی نہیں سوچی تھی، لیکن پھر انسان سوچ کر بھی تھک جاتا ہے کہ جب اسے کوئی راستہ اور کوئی وجہ کوئی حل نظر نہیں آتا۔ اسی طرح میرے ساتھ بھی ہوا تھا، جب میں نے ان چیزوں کے بارے میں بہت زیادہ سوچا، اس کے بعد میں کوئی سرا میرے ہاتھ نہ آیا تو میں اس چیز کو یہیں چھوڑ دیا، یہ سوچ کر کہ وقت ہر چیز سے پردہ ہٹا دیتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ اس چیز سے بھی پردہ ہٹ جائے، اسی لیے مجھے اس چیز کو یہیں چھوڑ دینا چاہیے اور اپنے کام پر دھیان دینا چاہیے۔ میں نے اپنی پڑھائی مکمل کر لی تھی اور اب میرا سارا وقت گھر میں ہی گزرتا تھا، کیونکہ گھر کے کام کاج اتنے زیادہ تھے نہیں۔ اسی لیے اپنے آپ کو مصروف رکھنے کے لیے میں نے محلے کے کچھ بچوں کو ٹیوشن پڑھانے کا ارادہ کیا۔ میں نے دادی سے اس بارے میں بات کر لی تھی، ان کا کہنا تھا کہ اس بارے میں مجھے اپنی امی سے بات کرنی پڑے گی، اگر وہ مجھے اجازت دیں گی تو ہی میں بچوں کو پڑھا پاؤں گی۔ دادی کے کہنے پر جب میں نے اس بارے میں اماں سے بات کی تو انہوں نے فوراً انکار کر دیا۔ ماں کا کہنا تھا کہ مجھے جتنے پیسے چاہیے ان سے لے لیا کروں، لیکن وہ مجھے گھر میں بچوں کو پڑھانے کی اجازت نہیں دے سکتی۔ میں نے ان سے یہی کہا تھا کہ مجھے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، میں تو اپنے آپ کو مصروف رکھنے کے لیے ایسا سوچ رہی تھی، جبکہ ماں کا کہنا تھا کہ میری مصروفیت کا وہ کوئی اور بندوبست کرتی ہیں، لیکن اس گھر میں کوئی بچہ ان کی نظر نہ آئے۔ یہ بات بھی عجیب تھی کہ انہوں نے اس بات پر بھی منع کر دیا تھا۔ میں تو اتنی خوش تھی اس بات کو لے کر کہ اب اماں کا انکار سن کر میرا چہرہ اتر گیا تھا۔ دادی کا کہنا تھا کہ اس کے پیچھے بھی کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی۔ جب ماں نے منع کیا، دادی نے مجھے سمجھانے کی کوشش کی، لیکن میں ان سے یہی پوچھ رہی تھی کہ آخر گھر میں بچوں کے آ جانے سے کیا ہو جاتا، اور کچھ نہ صحیح تو تھوڑی سی رونق لگ جاتی، اس میں حرج ہی کیا تھا۔ لیکن مجھے یہ بات سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میری اماں نے کیا سوچ کر مجھے منع کیا تھا اور کیوں وہ گھر میں کسی کو آنے کی اجازت نہیں دیتی تھی۔ اماں کا کہنا تھا کہ بچے اگر گھر کی چیزوں کو ادھر سے ادھر کریں گے، انہیں یہ چیز سخت ناپسند ہے، اسی لیے وہ گھر میں کسی بچے کو آنے نہیں دیتی۔ بچے شور کرتے ہیں جس کی وجہ سے ان کے گھر کے سکون زدہ ماحول میں بلا وجہ کا شور گونجے گا، جو کہ انہیں پسند نہیں تھا۔ اسی لیے انہوں نے مجھے اس بات کی اجازت نہیں دی تھی، اور پھر ایک بار دوبارہ سے اپنی ماں کی بات مانتے ہوئے میں نے اس چیز کو بھی نظر انداز کر دیا تھا اور خاموش ہو کر بیٹھ گئی، جبکہ اماں نے میری دادی سے بات کی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ مجھے میرے گھر کا کرنا چاہتی ہیں۔ انہوں نے دادی سے بات کی تھی اور ان سے کہا تھا کہ میرے لیے کوئی مناسب سا رشتہ دیکھیں۔ وہ میری شادی کروانا چاہتی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ اس سے میں اپنے گھر چلی جاؤں گی، اپنے گھر جا کر مصروف ہو جاؤں گی اور وہاں جا کر میرا جو دل کرے گا میں کر سکتی ہوں۔ دادی نے بھی مجھے یہی سمجھایا تھا۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ لڑکیوں کا اصل گھر ان کا اپنا ہی گھر ہوتا ہے اور وہاں پر مجھے کوئی روک ٹوک نہیں ہوگی، وہاں پر میں چاہے بچوں کو ٹیوشن پڑھاؤں یا پھر کچھ بھی کروں۔ دادی کا کہنا تھا کہ وہاں پر میں اپنی مرضی کر سکتی ہوں، اس کے علاوہ بھی میری زندگی بدل جائے گی، میں مصروف ہو جاؤں گی۔ دادی کا کہنا تھا کہ ایک دن تو ہر لڑکی کی شادی ہونی ہوتی ہے اور یہ اچھا تھا کہ میں صحیح وقت پر اپنے گھر کی ہو جاتی۔ اس طرح
ان کی پریشانی بھی ختم ہو جاتی۔ دادی کی بات بھی اپنی جگہ ٹھیک تھی، اسی لیے میں نے اس بات پر کوئی احتجاج نہیں کیا، سارا فیصلہ دادی اور امی پر ہی چھوڑ دیا۔ میں نے ان سے یہ کہا تھا کہ وہ جیسا چاہیں گی ویسا ہی ہوگا، مجھے ان کی کسی بات پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ میرے ہاں کرنے کی دیر تھی کہ میری دادی نے میرے لیے رشتہ دیکھنا شروع کر دیا۔ میری امی بہت پرہیزگار اور نیک خاتون تھی۔ میری امی کا زیادہ تر وقت عبادت میں گزرتا اور بہت ساری عورتیں ہمارے گھر دم وغیرہ کروانے کے لیے ماں کے پاس آ جاتی، یا پھر کوئی بھی بات ہوتی، کوئی بھی پریشانی ہوتی تو میری ماں کے پاس آ جایا کرتی تھی۔ ایک طرح سے میری ماں کو محلے میں بہت معزز اور علم والی خاتون تو سمجھا ہی جاتا تھا۔ میری دادی بھی مجھے یہ سمجھایا کرتی تھی کہ میری امی باقی عورتوں جیسی نہیں ہیں، ان کی ایک الگ دنیا ہے، اسی لیے وہ مجھے اور گھر کو زیادہ وقت نہیں دیتی۔ دادی کا کہنا ہوتا تھا کہ یہی وجہ ہے کہ وہ فضول باتیں اور فضول گفتگو برداشت نہیں کرتی اور صرف کام کی بات کرتی ہیں۔ دادی نے رشتے کی بات چلائی تو ایسے میں بہت سارے رشتے گھر آنے لگے، کیونکہ بہت ساری خواتین کو ہمارے گھر آنا جانا لگا رہتا تھا اور وہ مجھ سے مل سکتی تھی۔ اور دوسرا یہ کہ سب کو یہی لگتا تھا کہ میری امی نے میری بہت اچھی تربیت کی ہوئی ہے، کیونکہ سب لوگ میری ماں کو ایک اچھا مقام دیتے تھے، ان کی بہت عزت کرتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ اگر اماں کسی سے بھی رشتے کی بات کرتی تو یہ بات ہے کہ وہ کبھی بھی انکار نہ کرتے۔ میرے رشتے کی ساری ذمہ داری میری امی نے دادی پر ڈالی ہوئی تھی، اسی لیے دادی نے اپنے لحاظ سے ہی اچھا رشتہ دیکھ کر وہاں پر میری بات پکی کر دی۔ میری دادی کے سارے معاملات بھی امی نے دادی کے حوالے کیے تھے۔ امی بس دادی کو پیسے دیتی کہ وہ مجھے میری مرضی کی ہر چیز دلوا دیں۔ میں جو یہ سوچ رہی تھی کہ شاید شادی کی خوشی میں میری اماں خوشی خوشی مجھے رخصت کرنے کے لیے ہر چیز اپنی مرضی سے، اپنی خوشی سے خرید کر لائیں گی، لیکن یہاں پر آ کر بھی میں غلط ثابت ہو گئی تھی اور ایسا کچھ نہیں ہوا تھا۔ میری ماں نے میری دادی کے سپرد سارے کام کیے ہوئے تھے، شادی کی تیاریوں سے لے کر شادی کی تاریخ طے کرنا اور سارے معاملات میری دادی ہی دیکھ رہی تھی۔ اور کبھی کبھی تو یہ سوچتی ہوں کہ یہ بھی اچھا ہی تھا کہ میری دادی موجود تھی، انہیں میری خوشی کا خیال تھا۔ وہ مجھے اپنے ساتھ بازار لے جاتی اور میری پسند کی ہر چیز مجھے دلواتی۔ میں نے بھی اب حالات کے ساتھ سمجھوتا کرنا شروع کر دیا اور جو ہو رہا تھا اس میں خوش ہو گئی، کیونکہ میری خوشی کے ساتھ میری دادی کی خوشی جڑی تھی۔ وہ میرے چہرے پر ذرا سی بھی اداسی نہیں دیکھ سکتی تھی اور میں جانتی تھی کہ میرے پریشان ہونے سے وہ مجھ سے زیادہ پریشان ہو جاتی ہیں۔ اپنی دادی کی خوشی کے لیے اگر میں کسی چیز سے خوش نہ بھی ہوتی تو ان کے سامنے یہی ظاہر کرتی تھی کہ میں ہر چیز سے بہت زیادہ خوش ہوں۔ ویسے بھی رشتے میں کوئی برائی نہیں تھی، میری دادی نے ایک اچھے گھر میں میرا رشتہ کیا تھا، میں اس شادی سے مطمئن تھی اور خوش بھی۔ لیکن مجھے صرف اور صرف یہ بات اچھی نہیں لگتی تھی کہ میری ماں میری شادی کے کسی معاملے میں کوئی دلچسپی نہیں لیتی۔ ان کا رویہ ابھی بھی ویسا ہی تھا جیسا بچپن سے ہوتا تھا۔ وہ اپنے کاموں میں، اپنی عبادت میں مصروف رہتی اور پورا وقت اپنے کمرے میں ہی گزارتی۔ شادی کے دن قریب آ رہے تھے، شادی کی تاریخ طے کر دی گئی تھی اور پھر ایک دن اماں نے مجھے اپنے کمرے میں بلایا۔ پہلے تو میں اس چیز سے ڈر گئی کیونکہ میری اماں نے مجھے اپنے کمرے میں کیوں بلایا؟ وہ مجھے بلا وجہ اپنے کمرے میں نہیں بلاتی تھی۔ کبھی کوئی بات کرنی ہوتی، کوئی ضروری بات ہوتی یا پھر کوئی وجہ ہوتی تو ہی وہ مجھے بلاتی تھی۔ زیادہ تر تو انہوں نے مجھے کچھ کہنا ہوتا تو دادی کو بتا دیتی، تو وہ بتا دیا کرتی تھی۔ اماں مجھے اپنے کمرے میں تب بلایا کرتی تھی جب کوئی بڑی بات کرنی ہوتی۔ ماں کے بلانے پر میں ان کے کمرے میں گئی تو انہوں نے مجھے اپنے پاس بٹھایا اور سمجھانا شروع کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ اب میں اس گھر سے رخصت ہو کر جا رہی ہوں اور ایسے میں جس گھر میں جاؤں گی مجھے وہیں رہنا ہوگا، وہی میرا گھر ہوگا۔ یہ بات مجھے ہمیشہ یاد رکھنی ہے کہ کچھ بھی ہو جائے مجھے اپنا گھر نہیں چھوڑنا، کبھی بھی کسی بھی قیمت پر۔ میری امی یہ بات مجھے سمجھا رہی تھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کے چہرے کے تاثرات میں دیکھ رہی تھی جو کہ عجیب قسم کے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ مجھے سمجھا نہیں رہی، جیسے وہ کچھ سوچ رہی ہیں۔ انہوں نے مجھے اتنا کہا اور واپس اپنے کمرے میں جانے کے لیے کہا۔ میں بھی ان کی بات مانتے ہوئے وہاں سے اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئی اور پھر شادی کے دن اسی طرح قریب آ رہے تھے۔ طے کردہ تاریخ پر میری شادی ہو گئی، میں بیاہ کر اپنے سسرال آ گئی۔ سسرال میں میرے شوہر اور ساس کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا۔ میرے شوہر ایک ہی بھائی تھے جبکہ ان کی 3 بہنیں تھیں اور وہ تینوں شادی شدہ تھیں، اپنے گھروں میں آباد تھی۔ میرا شوہر اپنے بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹا تھا، یہی وجہ تھی کہ وہ سب کا بہت لاڈلا بھی تھا۔
میری ساس اچھے مزاج کی خاتون تھی، اسی لیے میں بہت جلدی یہاں ان لوگوں میں گھل مل گئی۔ اپنی ساس کو دیکھ کر مجھے ایسا لگتا تھا جیسے میری دادی مجھے واپس مل گئی ہیں، کیونکہ اماں نے تو کبھی مجھ سے پیار کیا ہی نہیں تھا، اسی لیے مجھے دادی ہر بات پر یاد آتی تھی۔ میری ساس میرا خیال کرتی تھی، مجھ سے پیار کرتی تھی، کیونکہ ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ اپنے بیٹے سے بہت محبت کرتی ہیں۔ وہ ان کا چھوٹا اور لاڈلا بیٹا ہے، اسی لیے اس کی بیوی سے بھی وہ اتنی ہی محبت کرتی ہے۔ میں نے بھی ان کی محبت کا جواب ہمیشہ محبت سے ہی دیا تھا، کبھی بھی کسی معاملے میں نہ تو ان سے بدتمیزی کی اور نہ ہی زبان درازی۔ میں اپنی زندگی میں خوش تھی، میرا شوہر بھی میرا کافی خیال رکھتا تھا، میری ہر چھوٹی بڑی ضرورت کا خیال رکھتا، اور اگر یہ کہا جائے کہ میری زندگی اچھی چل رہی تھی تو یہ غلط نہیں تھا۔ ہماری شادی کو 3 مہینے گزرے تھے جب گھر میں خوشخبری آئی۔ میرے شوہر اور میری ساس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ وہ پہلے ہی مجھ سے بہت محبت کرتی تھی اور اب اور کرنے لگی، اور میرا شوہر پہلے ہی میرا بہت خیال رکھتا تھا، اب اور میرا خیال رکھنے لگا۔ میں بھی ان ساری چیزوں سے خوش تھی کہ کبھی کبھار تو میں اپنے آپ کو دنیا کی خوش قسمت ترین لڑکی تصور کرنے لگتی۔ وقت اسی طرح سے گزر رہا تھا اور پھر اچانک سے میرے ساتھ کچھ ایسا ہونے لگا جس نے مجھے پریشان کر دیا۔ میرے خوابوں میں ایک عورت آیا کرتی تھی اور وہ یہی کہا کرتی تھی کہ وہ میرے بچے کو مجھ سے دور لے جائے گی۔ یہ خواب مسلسل مجھے آنے لگا اور اس بات کی وجہ سے میں پریشان رہنے لگی۔ کبھی مجھے ایسا لگتا تھا جیسے میرے کمرے میں میرے ساتھ کوئی موجود ہے، کوئی مجھے دیکھ رہا ہے، اور نہ صرف سوتے ہوئے بلکہ جاگتے ہوئے بھی یہ آواز میرے کانوں میں گونجتی تھی۔ کوئی عورت مجھ سے یہ کہتی تھی کہ وہ میرا بچہ مجھ سے لے جائے گی۔ ان ساری چیزوں نے مجھے پریشان کر کے رکھ دیا۔ جب میں نے اپنے شوہر کو ان ساری باتوں کے بارے میں بتایا تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، یہ صرف اور صرف میرا وہم ہے۔ وہ مجھے یہی سمجھاتا کہ میں ان چیزوں کے بارے میں سوچتی ہوں، اسی لیے اب ساری چیزیں مجھے حقیقت لگنے لگی ہیں۔ لیکن میں اپنے شوہر کو یہ بات سمجھانا چاہتی تھی کہ جو کچھ میں سنتی ہوں، جو محسوس کرتی ہوں، وہ نہ تو کوئی وہم تھا اور نہ ہی کوئی خواب، وہ سب کچھ حقیقت تھا۔ میرے شوہر نے مجھے منع کیا تھا کہ اس بارے میں اس کی ماں کے پاس اپنی ساس سے کوئی بات نہ کروں، کیونکہ ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ نہیں چاہتا کہ اس کی امی پریشان ہو جائیں۔ ساتھ ساتھ یہ بھی کہنا تھا کہ وہ ایسی باتوں سے بہت جلد پریشان ہو جاتی ہیں، جبکہ میرے شوہر کی نظر میں یہ بات بالکل عام تھی، کوئی پریشانی والی بات نہیں تھی۔ جب سے میں نے اپنے شوہر کو یہ ساری باتیں بتائی تھی، اس کے بعد سے وہ میرا اور بھی خیال رکھنے لگا۔ وہ اپنا زیادہ وقت میرے ساتھ گزارتا، مجھے گھر سے باہر لے کر جاتا، یہی سوچ کر کہ ماحول بدلنے کے ساتھ ہو سکتا ہے کہ میری ساری چیزیں نہ سوچوں جو مجھے پریشان کرتی ہیں۔ کچھ ٹائم کے لیے ایسا ہوتا بھی تھا، میں ان ساری چیزوں کو بھول بھی جایا کرتی تھی، لیکن دوبارہ سے وہی ساری چیزیں گھر آنے پر مجھے پریشان کرتی۔ میں جتنا بھی ان چیزوں کو نظر انداز کرنے کی کوشش کرتی تھی، وہ ساری چیزیں اتنا میرا پیچھا کرتی۔ جب میں نے دادی سے اس بات کا ذکر کیا تو وہ تھوڑی سی پریشان ہو گئی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ مجھے زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، سب کچھ خود بخود ٹھیک ہو جائے گا۔ ان کی بات مانتے ہوئے میں نے بھی اس سارے معاملے کو نظر انداز کرنا شروع کر دیا۔ وقت اسی طرح سے گزر رہا تھا جب ہمارے گھر بیٹا پیدا ہوا۔ سب لوگ جہاں اس بات پر خوش تھے، وہیں پر میں پریشان تھی، یہی سوچ رہی تھی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا خواب سچ ہو جائے اور وہ ساری آوازیں مجھے سنائی دیتی تھی اگر وہ حقیقت ہوئی تو کیا ہوگا۔ سب لوگوں نے آ کر میرے بیٹے کو دیکھا، پیار کیا اور اسے واپس مجھے دے کر خود باہر چلے گئے۔ میرا بچہ بھی اس دنیا میں آیا ہی تھا اور میں نے اسے پہلی مرتبہ گود میں اٹھایا۔ پیار کر کے میں نے اسے لٹا کر دوسری طرف کچھ اٹھانے کے لیے منہ کیا، اور جیسے ہی میں پلٹی تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ میرا بیٹا وہاں پر موجود نہیں تھا، جبکہ اس کمرے میں میرے علاوہ اور کوئی بھی نہیں تھا۔ اور اس وقت میرے ذہن میں پہلا خیال یہی آیا کہ وہی آواز دوبارہ سے میرے کانوں میں پڑی تھی، جب کسی عورت کا کہنا تھا کہ وہ میرے بچے کو اپنے ساتھ اپنی دنیا میں لے کر جا رہی ہے۔ یہ بات سننی تھی کہ میں نے شور مچا دیا۔ میرا شور اور باقی سب سن کر سارے لوگ کمرے میں موجود تھے۔ جب میں نے ان سے یہی کہا تھا کہ میرا خواب سچ ہو گیا ہے، میں جو کہتی تھی وہ جھوٹ نہیں تھا، کوئی ہے جو میرے بچے کو مجھ سے دور لے گیا ہے۔ جب ان لوگوں نے آس پاس نظر دوڑائی اور میرے بیٹے کو ڈھونڈنا شروع کیا تو میرا بیٹا واقعی وہاں پر موجود نہیں تھا، جبکہ سب لوگ اس بات پر حیران تھے کہ وہ کمرے کے باہر ہی موجود تھے۔ کمرے میں کوئی نہیں آیا تھا، نہ کوئی باہر گیا تھا، نہ ایسے میں بچہ کہاں چلا گیا۔ اسپتال کا ایک ایک کونا چھان مارا تھا، لیکن
मेरे बेटे का कुछ भी पता न था। हम लोग घर आ गए थे, सब लोग इस बात को लेकर परेशान थे। मेरे शौहर ने हर मुमकिन कोशिश की कि हमारे बच्चे को ढूंढा जा सके, लेकिन इस सारे वाक़े को 5 दिन गुजर गए, लेकिन मेरे बेटे का कुछ अता पता नहीं था। जब मैंने सारा वाक़ा अपनी सास को बताया तो उन्होंने किसी पीर साहब को घर बुला लिया और उनका हिसाब लगाना शुरू किया। आखिर ये सब कुछ हमारे घर में क्या हो रहा था? जब उस पीर साहब का कहना था कि किसी बेऔलाद जिनज़ादी की इस बच्चे पर नज़र थी, जब इस दुनिया में आया भी नहीं था, तब से उसने इरादा बांध लिया था कि वो इसे पैदा होते ही अपनी दुनिया में अपने साथ ले जाएगी, और उसने वैसा ही किया। उस बच्चे की दुनिया में आते ही उसे अपने साथ अपनी दुनिया में ले गई है। जब मेरी सास ने पीर साहब से इस चीज़ का हाल पूछा तो उसका यही कहना था कि जब तक उस जिनज़ादी का मकसद पता नहीं चल जाता कि किस मकसद के लिए उसने हमारे घर के बच्चे का ही इंतखाब किया, तब तक कुछ नहीं किया जा सकता। साथ साथ उसका यह भी कहना था कि वो उस बच्चे को अपनी दुनिया में ले गई है, ऐसे में उसे वापस लाना नामुमकिन सी बात है। ये उसी सूरत में ही मुमकिन हो सकता है जब वो जिनज़ादी खुद अपनी मर्जी से उस बच्चे को इस दुनिया में छोड़ जाए। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं, या फिर जब तक वो बच्चा 5-6 साल का नहीं हो जाता, उसे चीज़ों की समझ नहीं हो जाती, तब तक हम उसे वापस नहीं ला सकते। मैंने कहीं भी आना जाना छोड़ दिया था। हर वक्त मैं अपने बेटे को याद करके रोती रहती थी, क्योंकि उसके बाद हमारी कोई औलाद न थी। हमारा इकलौता बेटा था जिसे वो जिनज़ादी अपनी दुनिया में ले गई थी। वक्त इसी तरह से गुजर रहा था। हम लोगों ने लाख कोशिशें की, बहुत सारे पीर और आमलों से मशवरा किया, लेकिन इस बात का कोई हल ना निकला और वक्त इसी तरह से गुजरता गया। मेरे शौहर ने मुझे सब्र करने का कहा। उनका ये कहना था कि अगर अल्लाह ने चाहा तो एक दिन हमारा बेटा हमारे पास ज़रूर वापस आएगा, और मैं उस दिन के इंतज़ार में थी कि कब मेरा बेटा मेरे पास वापस आए। क्योंकि मेरा बेटा इंसान था, इसीलिए वो जब 5 साल का हुआ, इस बात को 5 साल गुजर गए थे, तब मेरा बेटा मेरे ख्वाब में आने लगा। मुझे ऐसा ख्वाब आता था कि एक 5 साल का बच्चा एक कोने में बैठा रो रहा है और किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा खौफज़दा है। वो किसी को अपनी मदद के लिए बुलाता है, वहाँ से भागने की कोशिश करता है, जब एक ख़तरनाक साया आकर उसे अपने कब्ज़े में ले लेता है। मैंने ये ख्वाब अपनी सास को सुनाया और हम लोगों ने इस ख्वाब के बारे में पीर साहब से पूछा। उनका कहना था कि वो 5 साल का बच्चा और कोई नहीं बल्कि मेरा बेटा है। क्योंकि वो इंसान है, इसीलिए वो उस दुनिया में नहीं रह सकता। उनका कहना था कि मुमकिन ऐसा भी हो सकता है कि वो जन्नात की दुनिया से खौफ खाता हो, उन जिन्नात से डरता हो। यही वजह थी कि मुझे ऐसा ख्वाब सताने लगा था। पीर साहब का कहना था कि पहले वो छोटा था, चीज़ों को समझ नहीं सकता था, और अब जबकि वो थोड़ा बड़ा हो गया है, अपने इर्द गिर्द की हर चीज़ को देख सकता है, समझ सकता है, उसे अब चीज़ों की पहचान होने लगी थी। तो ऐसे में एक इंसान के बच्चे का इस दुनिया में रहना आसान नहीं है, और अब तो मैंने ठान लिया था कि मैं अपने बेटे को वापस ला कर रहूँगी। मैंने पीर साहब से यही कहा था कि वो कोई भी तरीक़ा ढूँढें, कुछ भी करें, क्योंकि उन्होंने ही हमें इंतज़ार करने का कहा था, और अब तो वो मेरे बेटे को वापस ला दें। जब उनका कहना था कि एक तरीक़ा है कि अगर हम उस जिनज़ादी से बात करें, उसे यहाँ बुलाएं और उससे पूछें कि आखिर उसने हमारे बच्चे को ही अपनी दुनिया में लेकर जाने का फ़ैसला क्यों किया। इसे कहें तो हो सकता है कि उसे तरस आ जाए और वो बच्चे को मेरे हवाले कर दे। एक बार उससे बात करने का इरादा करते हुए पीर साहब ने हर चीज़ का इंतज़ाम कर लिया था, और फिर काफ़ी देर अमल के बाद उस जिनज़ादी को उन्होंने वहाँ बुला लिया था। जब हमने उससे यही कहा कि वो हमारे बच्चे को हमारे हवाले कर दे, तो उसका कहना था कि ऐसा कभी नहीं हो सकता, इस बच्चे को वो कभी भी हमारे हवाले नहीं करेगी। तब मैंने ये पूछा कि आखिर उसने हमारे बच्चे को ही अपनी दुनिया में ले जाने का फ़ैसला क्यों किया। उसका कहना था कि उसकी अपनी कोई औलाद नहीं है, इसीलिए उसे बच्चा चाहिए था, और हमारे बच्चे से ज़्यादा भला कौन सा बच्चा उसे अजीज़ होता, इसीलिए वो हमारा बच्चा चुरा कर ले गई। जब मैंने पूछा कि हमारा बच्चा उसे कैसे अजीज़ है, मुझे कुछ समझ ना आया, तो उसका कहना था कि बे औलाद होने के अलावा एक और वजह भी थी जिस वजह से उसने हमारा बच्चा चुराया, और वो वजह ये थी कि वो हमसे बदला लेना चाहती थी। उसका कहना था कि वो मुझसे बदला लेना चाहती थी, इसीलिए उसने मेरे बच्चे को चुराया है। जबकि मैं उसकी इस बात से हैरान थी कि वो मुझसे किस चीज़ का बदला लेना चाहती थी। जब मैंने उससे पूछा, उसका कहना था कि इस बात का जवाब मेरी माँ देगी। उस जिनज़ादी का कहना था कि मैं अपनी माँ से जाकर सारी कहानी पूछूं, उससे पूछूं कि सच क्या है। उसका कहना था कि मैं अपनी माँ से पूछूं कि हमारे घर में मौजूद उस बंद कमरे के पीछे का क्या राज है। उसका कहना था कि अपनी माँ से बात करने के बाद मुझे अपना कसूर मालूम हो जाएगा। इतना कहकर वो जिनज़ादी वहाँ से गायब हो गई।
جبکہ میں اس بات پر حیران تھی کہ کیا میری ماں اس سارے قصے کے پیچھے کی سچائی کو جانتی تھی؟ اگر ایسا تھا تو ماں نے مجھے پہلے کیوں نہ بتایا؟ میں پچھلے 5 سال سے اس کے سامنے رو رہی تھی، تڑپ رہی تھی، تو انہوں نے مجھے ساری حقیقت کیوں نہ بتائی؟ پھر حقیقت جاننے کے لیے میں نے اپنے گھر کا رخ کیا۔ میں سیدھا اپنی ماں سے ملی۔ جب میں نے ماں سے بات کی، انہیں ساری حقیقت بتا دی کہ کس طرح سے میرے بچے کے جانے کے پیچھے کی وجہ اس گھر میں ہی موجود ہے، اور وہ راز اس کمرے میں موجود ہے جو ہمارے گھر میں ہے، جہاں پر آج تک کسی کو جانے کی اجازت نہیں ملی۔ آخر ایسا کون سا راز اس کمرے کے ساتھ جڑا ہوا ہے جس سے میں اب تک انجان تھی، جس کی وجہ سے میرا اکلوتا بیٹا مجھ سے دور ہو گیا تھا؟ ان کا کہنا تھا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ جب یہ بات میری دادی کو معلوم ہوئی تو وہ بھی اماں کے کمرے میں چلی گئی۔ انہوں نے میری ساری باتیں سن لی تھی، اور پھر اس کے بعد انہوں نے میری اماں سے یہی کہا تھا کہ انہیں مجھے ساری سچائی بتا دینی چاہیے۔ انہیں بتا دینا چاہیے کہ مجھے انہی کے کیے کی سزا مل رہی ہے۔ ساتھ ساتھ دادی کا یہ بھی کہنا تھا کہ میری اماں نے یہ ساری سچائی مجھے نہ بتائی تو وہ خود مجھے بتا دیں گی۔ اس سے بہتر یہی ہے کہ میری ماں مجھے خود بتا دیں۔ دادی کا اتنا کہہ کر وہاں سے چلی گئی، جبکہ میں اپنی ماں کو حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ کیا آخر ایسا بھی کیا ہوا تھا؟ میں نے ان سے یہی کہا تھا کہ انہوں نے ساری سچائی مجھے بتانی ہوگی، کیونکہ اس کے ساتھ میرے بچے کی زندگی جڑی ہوئی ہے۔ پھر اس وقت میری ماں نے مجھے ساری حقیقت بتانا شروع کی۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ بات بہت سال پرانی ہے، اتنی پرانی کہ اس وقت میں اس دنیا میں تھی ہی نہیں۔ میری امی میرے ابا سے بہت محبت کرتی تھی، اتنی محبت کرتی تھی کہ ان کو پانے کے لیے انہوں نے بہت سارے اچھے رشتوں کو ٹھکرا دیا تھا۔ بہت امیر اور اونچے گھر کے رشتے ان کے لیے آیا کرتے تھے، لیکن اماں ان سب کو انکار کر دیتی، یہ کہتی کہ وہ میرے ابا سے شادی کریں گی۔ میری ماں اور ابا دونوں رشتے دار تھے، لیکن دونوں کے حالات میں بہت فرق تھا۔ میری امی کے گھر والے امیر تھے، جبکہ میرے ابا کے گھر والے درمیانے سے لوگ تھے، لیکن اس کے باوجود بھی میری امی نے میرے ابا سے شادی کر لی۔ اس شادی سے وہ بہت خوش تھی، میرے ابا بھی اس شادی سے خوش اور مطمئن تھے، لیکن وہ امی سے محبت نہیں کرتے تھے۔ ایسا بھی نہیں تھا کہ وہ میری امی کو ناپسند کرتے تھے، بس یہ تھا کہ جہاں میری امی کے لیے شادی محبت کی شادی تھی، وہیں میرے ابا کے لیے عام شادی تھی۔ جس طرح ہر کسی کی شادی ہو جاتی ہے، ویسے ہی جب انسان اپنی محبت کو پا لیتا ہے، اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا۔ اماں بھی اس طرح خوش رہنے لگی تھی۔ شادی کو 6 مہینے گزرے تھے کہ میری اس دنیا میں آنے کی خبر ملی۔ میری ماں بہت خوش تھی، انہوں نے بہت اچھے طریقے سے اہتمام کیا، ہر چیز کو خود تیار کیا۔ اس لیے میرے ابا گھر آئیں گے تو وہ خوشی خوشی ان کو یہ خبر سنائیں گے، لیکن ایسا ہوا ہی نہیں تھا۔ جس وقت میرے ابا گھر آئے تو اپنے ساتھ کسی دوسری عورت کو لے کر آ گئے، جو کہ دلہن کے لباس میں ان کے ساتھ کھڑی تھی۔ میری امی دیکھ کر پریشان ہو گئی، انہیں کچھ اندازہ ہو رہا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ سننا چاہتی تھی کہ سچ کیا ہے۔ جب میرے ابا کا کہنا تھا کہ انہوں نے دوسری شادی کر لی ہے، یہ خبر میری امی کے لیے کسی قیامت سے کم نہیں تھی۔ میری امی نے میرے ابا کو سمجھانے کی بہت کوشش کی، انہیں یہ بتایا کہ وہ باپ بننے والے ہیں، ایسے میں انہوں نے کس وجہ سے دوسری شادی کی ہے، جبکہ ابا کا کہنا تھا کہ انہیں مہر النساء سے محبت ہو گئی ہے۔ اس سے محبت کے ہاتھوں مجبور ہو کر وہ اس سے شادی کر کے اسے گھر لے آئے ہیں۔ میری امی میرے ابا سے یہ کہتی تھی کہ ان کی محبت میں کیا کمی تھی، ان میں کیا کمی تھی، اور اب تو وہ میرے ابا کو اولاد بھی دینے جا رہی تھی، تو ایسے میں میرے ابا نے دوسری شادی کیوں کی؟ ان کا یہی کہنا تھا کہ میری امی میں کوئی کمی نہیں ہے، اور نہ ہی میرے ابو کو اماں سے کوئی شکایت تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ انہیں مہر النساء سے محبت ہو گئی ہے، اور وہ بھی محبت کے ہاتھوں مجبور ہو کر اسے شادی کر کے اسے لے آئے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ بات انہوں نے پہلے ہی اماں سے کہی تھی کہ وہ ان سے محبت نہیں کرتے، ان کی عزت کرتے ہیں، انہیں اپنے گھر میں بیوی کی حیثیت سے رکھیں گے، لیکن وہ محبت مہر النساء سے ہی کرتے ہیں اور کسی قیمت پر بھی اسے چھوڑ نہیں سکتے۔ کوئی بھی عورت اپنے شوہر کی زندگی میں کسی دوسری عورت کو برداشت نہیں کر سکتی، اور پھر شوہر بھی وہ ہو جس سے وہ خود بے پناہ محبت کرتی ہو۔ ایسا ہی کچھ میری امی کے ساتھ تھا۔ انہوں نے میرے ابا کی بہت منت کی تھی کہ وہ اپنی دوسری بیوی کو چھوڑ دیں، جبکہ میرے ابا اس بات پر راضی نہیں تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ میری امی کے سارے حقوق ادا کریں گے، انہیں وہی حیثیت وہی مقام دیں گے جو ان کا پہلے تھا، لیکن ان کے لیے وہ یہ اپنی محبت کو نہیں چھوڑ سکتے۔ میرے ابا نے میری امی سے درخواست کی تھی کہ اگر وہ واقعی ان سے محبت کرتی ہیں تو ان کی محبت کے صدقے ہی میری ابا کی محبت کو قبول کر لیں اور اسے اس کی زندگی میں رہنے دیں۔ میری امی خاموش ہو گئی، وہ جانتی تھی کہ اس طرح کچھ نہیں ہوگا۔
میرے ابا کو منانا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن تھا، اور اب انہوں نے دوسرا طریقہ ڈھونڈا۔ وہ کیسے بھی کر کے میرے ابا کے دل سے مہر النساء کی محبت کو نکالنا چاہتی تھی، اور اس کے لیے میری امی کچھ بھی کرنے کے لیے تیار تھی۔ اور پھر اس طرح وقت گزرتا رہا۔ میری ماں کو ایک ایسا راز معلوم ہو گیا جو کہ صرف میرے ابا ہی جانتے تھے، اور وہ راز یہ تھا کہ میرے ابا کی دوسری بیوی مہر النساء، جس سے وہ بہت محبت کرتے تھے، کوئی انسان نہیں بلکہ ایک جنزادی تھی۔ یہ بات معلوم ہونے کی دیر تھی کہ میری امی نے سوچ لیا تھا کہ انہیں کیا کرنا ہے۔ میری امی اپنا گھر بار اور اپنی بیٹی چھوڑ کر دوسرے کاموں میں پڑ گئی تھی۔ وہ عمل کرنے لگی، وہ ایسے لوگوں سے ملنے لگی تھی اور اس چیز کو سیکھنے لگی تھی کہ کس طرح سے کسی بھی جنات کو قید کیا جا سکتا ہے، کیونکہ انہوں نے سوچ لیا تھا کہ میرے ابا کی دوسری بیوی کو وہ قید کر دیں گی، اور پھر اس طرح وہ ان کی زندگی سے ہمیشہ کے لیے نکل جائے گی۔ یہ بات کوئی نہیں جانتا تھا کہ میری امی کے دل میں کیا چل رہا ہے اور وہ کیا سوچ رہی ہیں۔ سب کو لگتا تھا کہ شاید انہوں نے میرے ابا کی محبت میں آ کر ان کی پسند کو اپنے گھر میں قبول کر لیا، لیکن ایسا کچھ نہیں تھا۔ میری امی کے دل میں کھوٹ تھا، اور ان کا اندازہ اس وقت ہوا جب انہوں نے مکمل طور پر اس چیز پر عبور حاصل کر لیا کہ وہ کسی بھی جن کو اپنے قابو میں کر سکتی ہیں اور قید کر سکتی ہیں۔ پھر اس کے بعد انہوں نے وہی کیا جس کے لیے انہوں نے یہ سب کچھ سیکھا تھا۔ انہوں نے میرے ابا کی دوسری بیوی کو اس کمرے میں ہمیشہ کے لیے قید کر دیا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ کمرہ ہمیشہ سے بند تھا اور اس پر ایک موٹا سا تالا پڑا رہتا تھا۔ کوئی بھی اس کمرے میں نہیں جاتا تھا۔ جب اس بات کل میرے بابا کو ہوا تو انہوں نے میری اماں سے بہت کہا کہ وہ ان کی مہر النساء کو رہا کر دیں، وہ انہیں اپنی زندگی سے بھی نکال دیں گے، لیکن اماں اسے اس قید سے رہا کر دیں۔ لیکن میری امی کا دل پتھر کا ہو گیا تھا۔ شاید یوں کہا جائے کہ محبت میں ناکام ہو جانے کے بعد انسان کا دل پتھر ہو جاتا ہے۔ جتنی محبت وہ ابا سے کرتی تھی، بدلے میں انہیں ابا سے اتنی محبت ملی نہیں تھی، بلکہ انہیں اس محبت کے بدلے میں دکھ ملا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ اس قسم کی ہو گئی تھی۔ انہوں نے میرے باپ کی ایک نہ سنی، اور پھر اس کے بعد میرے ابا نے خاموش رہنا شروع کر دیا۔ وہ اپنی دوسری بیوی مہر النساء کو شدت سے یاد کیا کرتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ ان کی آنکھوں میں ویرانی اور اداسی صاف نظر آتی تھی۔ اس کے ہجر میں وہ ٹوٹتے جا رہے تھے، جبکہ میری اماں کو اس چیز کا احساس تک نہیں تھا۔ انہوں نے اپنا دل پتھر کا کر لیا تھا۔ میری امی اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئی تھی۔ انہوں نے میرے ابا کی زندگی سے دوسری عورت کو نکال دیا تھا، لیکن اس کے بعد بھی میرے ابا کی محبت حاصل نہیں کر پائی تھی۔ وہ جیت کر بھی ہار گئی تھی، اور یہ ہار ان سے قبول نہ ہوئی۔ ابا اسی کو یاد کرتے تھے، اور یہ بات میری اماں کو مزید تکلیف دیتی تھی، اور اس کے بعد سے انہوں نے بھی تمام معاملات سے اپنے آپ کو دور کر لیا اور کسی بھی چیز میں دلچسپی لینا چھوڑ دی، اپنی الگ دنیا بنا لی، اسی میں رہنے لگی۔ ان کا کہنا تھا کہ میرے ابا کی بے رخی نے ان کے دل سے ہر جذبے کو، ہر چیز کو ختم کر دیا، ہر احساس کو مٹا دیا۔ یہی وجہ تھی کہ انہوں نے مجھ سے بھی کبھی محبت نہیں جتائی تھی، مجھے پیار نہیں دیا تھا جو میرا حق تھا، اور جو جنزادی میرے بچے کو چرا کر لے گئی تھی وہ اور کوئی نہیں بلکہ میرے ابا کی ہی دوسری بیوی مہر النساء کی بیٹی ہے، اور وہ ہم لوگوں سے اپنی ماں کا بدلہ لے رہی ہے۔ اماں کا کہنا تھا کہ یہ بات انہیں پہلے معلوم نہیں تھی، لیکن تھوڑا عرصہ پہلے انہیں یہ بات معلوم ہوئی ہے۔ امی کا کہنا تھا کہ وہ یہ بات تو جانتی تھی کہ جس وقت وہ شادی کر کے اس گھر میں آئی تھی، اس سے پہلے بھی اس کی ایک بیٹی تھی جس کا وہ اکثر ذکر کیا کرتی تھی، لیکن ماں کو یہ بات معلوم نہیں تھی کہ وہ کون ہے، اور یہ بات انہیں تھوڑا ٹائم پہلے پتہ چلی ہے کہ ان کی بیٹی وہی ہے جس نے میرے بچے کو چرا لیا ہے، اور وہ بھی صرف اسی لیے کیونکہ وہ اپنی ماں کا بدلہ لینا چاہتی ہے۔ میری اماں نے کسی کے ساتھ اتنا زیادہ ظلم کیا تھا، اس بات کا مجھے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا۔ میں نے کبھی بھی اپنی ماں سے اونچی آواز میں بات نہیں کی تھی، لیکن اس دن میں نے سارے لحاظ ختم کر دیے۔ میں نے ان سے یہی کہا تھا کہ وہ خود غرض ہیں، وہ کسی سے محبت نہیں کر سکتی۔ انہوں نے اپنی خود غرضی میں نہ صرف میرے بابا کو تکلیف دی بلکہ ان کی وجہ سے مجھے بھی تکلیف کا سامنا ہے۔ میں نے اپنی ماں سے یہی کہا تھا کہ محبت کبھی بھی خود غرض نہیں ہوتی۔ اگر وہ واقعی میرے ابا سے محبت کرتی تھی تو انہیں چاہیے تھا کہ میرے ابا کی خوشی میں خوش ہو جاتی، نہ کہ اس طرح سے انہیں اذیت دیتی۔ اب مجھے اپنے ابا کی تکلیف کا احساس ہو رہا تھا۔ اب مجھے سمجھ آ رہا تھا کہ کیوں ان کی آنکھوں میں ہر وقت ویرانی رہتی تھی۔ یہ کیسی محبت تھی میری اماں ان سے کرتی تھی کہ انہیں ایک بار بھی کبھی میرے ابا پر ترس نہ آیا۔ انہوں نے کبھی بھی ان کی محبت انہیں واپس لوٹانے کا ارادہ نہ کیا۔ یہ کیسی محبت تھی کہ وہ میرے ابا کو تکلیف دے رہی تھی۔ میں اپنی تکلیف کے لیے اپنی ماں کو معاف بھی کر دیتی، لیکن
جب میرے سامنے میرے بابا کا مرجھایا ہوا چہرہ آتا تھا تو میں نے ان سے یہ کہا تھا کہ آج کے بعد میں کبھی انہیں ملنے نہیں آؤں گی، کہ وہ پتھر دل عورت ہیں، وہ کسی سے محبت کر ہی نہیں سکتی، وہ سب سے زیادہ اپنے آپ سے محبت کرتی ہیں۔ یہ کہہ کر میں وہاں سے چلی آئی تھی، اور گھر آ کر جب میرے شوہر نے مجھ سے وجہ پوچھی تو میں نے اپنے شوہر کو یہ ساری بات بتا دی تھی، جبکہ میرا شوہر یہ ساری بات سن کر خاموش ہو گیا۔ اب مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میں اپنے بیٹے سے کبھی نہیں مل سکتی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ وہ جنزادی اتنی آسانی سے میرے بیٹے کو کبھی میرے حوالے نہیں کرے گی۔ اگر اس نے بدلے کے لیے میرے بیٹے کو مجھ سے چرایا ہے تو پھر تو وہ کسی صورت بھی میرا بیٹا مجھے واپس نہیں کرے گی، کیونکہ جو کچھ اس کی ماں کے ساتھ ہوا تھا اس کی بھرپائی کرنا آسان نہیں بلکہ ناممکن ہے۔ اس کی ماں کے ساتھ ہونے والا ظلم کوئی چھوٹا نہیں ہے جو اتنی آسانی سے وہ معاف کر دے گی۔ مجھے ہر وقت یہی فکر کھائے رہتی تھی کہ جانے میرے بیٹے کے ساتھ کیا ہوگا، وہ کس حال میں ہوگا، وہ کہاں ہوگا۔ مجھے اپنی ماں کے گھر سے آئے ہوئے 2 دن ہو گئے تھے۔ اس کے بعد میں نے نہ تو وہاں پر فون کیا تھا اور نہ ہی دادی سے پوچھا تھا کہ میرے آنے کے بعد وہاں کے حالات کیا تھے۔ دادی نے بھی مجھے کوئی فون نہیں کیا تھا۔ میں اپنے بیٹی کی یاد میں روتی رہتی تھی۔ اس وقت میں بیٹھی اپنے بیٹے کے بارے میں سوچ رہی تھی جب اچانک سے مجھے کسی کی آواز سنائی دی، جیسے کوئی بچہ بھاگتا ہوا میرے پاس آ رہا ہے، مجھے بلا رہا ہے۔ جب میں فوراً اپنے کمرے سے باہر نکل کر گئی اور میں نے دیکھا کہ 5 سال کا بہت ہی پیارا خوبصورت بچہ بھاگتا ہوا میرے پاس آیا اور میرے گلے سے لگ گیا۔ میں اس بچے کو کیسے نہ پہچانتی، وہ میرا ہی بیٹا تھا۔ اسے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ کر یقین کرنے کی کوشش کر رہی تھی کہ کیا واقعی میرے سامنے موجود تھا یا پھر میرا خواب تھا یا وہم۔ میں نے اپنے شوہر کو بلایا۔ میرا شوہر، میری ساس دونوں وہاں پہنچ گئے۔ میرا بیٹا حقیقت میں میرے پاس واپس آ گیا تھا۔ میری خوشی کا تو کوئی ٹھکانہ ہی نہیں تھا، جبکہ مجھے حیرت اس بات پر تھی کہ اس جنزادی نے اتنی آسانی سے میرے بیٹے کو کیسے واپس آنے دیا۔ میرے بیٹے نے ہمیں بتایا کہ جہاں پر وہ تھا وہاں پر سب لوگ اس کا بڑا خیال رکھتے تھے، وہ بہت خوش رہتا تھا، اسے کبھی کوئی پریشانی نہیں ہوئی تھی۔ پھر میں یہ سوچنے پر مجبور ہو گئی کہ وہ جو خواب مجھے ستایا کرتے تھے، میرے شوہر کا کہنا تھا کہ وہ خواب صرف مجھے تکلیف دینے کے لیے تھے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ اور اب جب کہ ہمارا بیٹا واپس آ گیا تھا تو ان ساری چیزوں کو بھول جانا چاہیے۔ اپنے بیٹے کو واپس پا کر ہم بہت خوش تھے۔ مجھے احساس ہو رہا تھا کہ میں نے غصے میں اپنی امی سے کتنی بدتمیزی کی تھی، ان سے معافی بھی مانگنی تھی اور دادی اور امی سے اپنے بیٹے کو بھی ملوانا تھا۔ اسی لیے میں نے اپنے گھر کا رخ کیا۔ وہاں جا کر میری دادی سے ملاقات ہوئی۔ جب میں امی سے ملنے ان کے کمرے میں گئی تو وہ وہاں پر موجود نہیں تھی۔ میں نے انہیں پورے گھر میں ڈھونڈا لیکن وہ کہیں بھی نہیں تھی۔ میری امی تو کبھی بھی گھر سے باہر نہیں جاتی تھی۔ جب میں نے دادی سے پوچھا تو ان کا کہنا تھا کہ میری امی نے میرے بیٹے کو بچا لیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ میری امی کا کہنا تھا کہ جو کچھ کیا تھا انہوں نے کیا تھا، ایسے میں سزا کی حقدار وہی تھی۔ دادی کا کہنا تھا کہ میری امی نے اپنے حصے کی سزا کو قبول کر لیا، یہی وجہ تھی کہ میرا بیٹا خود بخود واپس آ گیا۔ مجھے ان کی کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ جب میں نے ان سے تفصیل سے پوچھا تو میری دادی نے اسی کمرے کی طرف اشارہ کیا۔ دادی کا کہنا تھا کہ وہ جنزادی میری امی سے بدلہ لینا چاہتی تھی، اپنی ماں کا بدلہ لینا چاہتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اس نے میرے بیٹے کو چرا لیا تھا اور میری امی نے اس جنزادی سے یہی کہا تھا کہ وہ میرے بیٹے کو رہا کر دے۔ اسے میری ماں سے بدلہ لینا ہے تو وہ اپنی سزا کاٹنے کے لیے تیار ہیں۔ میری امی نے جس کمرے میں اس کی ماں کو بہت سال پہلے قید کیا تھا، اب اسی کمرے میں اپنے آپ کو ہمیشہ کے لیے قید کر لیا تھا، اور یہی وجہ تھی کہ اس جنزادی نے اسی شرط پر میرے بیٹے کو رہا کر دیا تھا۔ اس بات کو 15 سال گزر چکے ہیں۔ میرا بیٹا مجھے واپس مل گیا ہے لیکن مجھے میری ماں واپس نہ ملی۔ آج میرا بیٹا 20 سال کا ہے اور اسے وہ وقت یاد بھی نہیں کہ اس کے بچپن کے 5 سال کہاں گزارے ہیں، اور نہ ہی ہم نے کبھی اسے یہ حقیقت بتائی۔ وقت گزرنے کے ساتھ سب بدل گیا اور یہ راز بھی راز بن کر ماضی میں دفن ہو گیا۔